हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको लगता है कि हर मूवी के एंड में कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं और आपने कुछ माइंड ब्लोइंग डिटेल मिस कर दिया? तो ज्वाइन मी, क्योंकि हम करेंगे यहाँ मूवीज का ब्रेकडाउन, डिकोड करेंगे ट्विस्ट को और एक्सपोज करेंगे हिडन सीक्रेट्स को। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, स्मैश द लाइक एंड कॉल योर फ्रेंड्स। द जर्नी विल चेंज द वे यू सी मूवीज बिफोर। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक वबा फैली हुई है जो कॉकरोचेस की वजह से फैली थी। बहुत सारे बच्चों की जान इस वबा की वजह से जा चुकी थी। इसकी वजह से हेल्थ मिनिस्टर हेड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। इस परेशानी की वजह से वो डॉक्टर सुजेन को बुलाते हैं। वो ही इस परेशानी को हल कर सकती थी। डॉक्टर सुजेन एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसने 3 माह की रिसर्च की और एक ऐसा बग तैयार कर लिया जो कॉकरोचेस को खा सकता था। उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए उन्हें ऐसा मॉडिफाई किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉकरोच खा सकें और उसके बाद जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएं। उनका ये एक्सपेरिमेंट काम भी कर जाता है और ये बग कुछ ही अरसे में शहर में मौजूद सब के सब कॉकरोचेस को खा जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कॉकरोचेस की वजह से फैली इस वबा का शिकार होने से बच जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था। डॉक्टर रिचर्डसन डॉक्टर सुजेन की इस कामयाबी से बहुत खुश होते हैं और इम्प्रेस होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन दोनों ने शादी भी कर ली हुई थी। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक फादर किसी चीज से डर कर चर्च से निकलकर चर्च की छत पर छुप जाते हैं और हमें एक खौफनाक इंसान का साया नजर आता है। लेकिन वो छत पर भी पहुंच जाता है और इसी हड़बड़ाहट में फादर छत से गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। साथ वाले घर से एक जोय नाम के बच्चे ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। वो अनजान आदमी अब फादर को घसीटकर चर्च के नीचे ले जाता है। अगली सुबह पुलिस आती है और इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चर्च के नीचे से फादर के साथ और भी बहुत से लोगों की खोज होती है, जिन्हें क्या हुआ ये जानने के लिए वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इन सबको या तो येलो फीवर हुआ है या इससे मिलती जुलती ही कोई बीमारी। यहाँ सिचुएशन इतनी परेशान कुन होती है कि उन्हें डॉक्टर पीटर को भी बुलाना पड़ता है। डॉक्टर पीटर को भी लगता है कि ये कोई वबा ही है। ये सब सोचते हुए डॉक्टर पीटर पुलिस से कहते हैं कि चर्च के सारे दरवाजे बंद कर दें ताकि ये वबा चर्च से बाहर ना फैल जाए। अगले सीन में हम सुजेन को देखते हैं। वो अपनी लैब से बाहर जा रही होती है जहाँ उसे 2 बच्चे मिलते हैं। वो अपने गार्डन से कुछ कीड़े और बग्स लेकर आए थे सुजेन को बेचने के लिए, जिसे वो ले तो लेती है मगर उन पर तवज्जो नहीं देती। अब जैसे ही वो लैब से बाहर निकलने लगती है तो वो नोटिस करती है कि एक बॉक्स बहुत जोर जोर से हिल रहा है। एक इंसेक्ट बॉक्स को इतनी जोर से कैसे हिला सकता है? वो ये सोच ही रही होती है कि बॉक्स से इंसेक्ट निकलता है तो वो देखती है कि उसका साइज तो एक चूहे जितना बड़ा है। सुजेन को उसकी शक्ल को देखकर हैरान ही रह जाती है, क्योंकि ये जोडस बग जिसे सुजेन ने खुद कुछ साल पहले बनाया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो एक बग भी जिंदा है, क्योंकि उसने तो उनको ऐसे डिजाइन किया था कि वो कॉकरोच खाने के बाद खुद ही खत्म हो जाते। वो अपने शक को दूर करने के लिए वो अपनी पुरानी रिसर्च को खोलकर उनका डीएनए करती है। वो देखती है कि सब कुछ सेम है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसके बनाए हुए बग अभी तक जिंदा हैं और खतरनाक हद तक बड़े भी हो रहे हैं। इस बात से वो परेशान हो जाती है। जब वो ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लैक हुडी में छुपा हुआ शख्स सुजेन पर नजर रख रहा होता है और जैसे ही सुजेन का ध्यान वहां से हटता है वो उस इंसेक्ट को उठाकर भाग जाता है। इस बग के गायब होने से सुजेन परेशान हो जाती है और फौरन से ये बात अपने हस्बैंड से कहती है और उससे वो इंसेक्ट एक बच्चे ने दिया था जो बिल्कुल वैसा ही है जो जोडस बग उसने बनाया था। और जब वो उस पर तहकीक कर रही थी तो वो अचानक से गायब हो गया। ये सुनकर पीटर अपसेट हो जाता है और डिसाइड करते हैं कि वो उसी पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। अब रिसर्च के लिए वो बग होना जरूरी था। तभी सुजेन हमें उन बच्चों के पास नजर आती है जो उसके पास वो इंसेक्ट लाए थे अपने गार्डन से पकड़ के। तभी सुजेन को वो बच्चा बताता है कि स्टेशन के एक स्टोर रूम से उन्हें वो बग मिला था। पीटर और सुजेन हमें स्टेशन के वो स्टोर रूम को चेक करते नजर आते हैं। हैरानी वाली बात यह थी कि वहां बहुत सारे वेब नजर आए जो जोडस बग के ही थे। अभी वो उसे देख ही रहे होते हैं कि वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उन्हें चोर समझता है, क्योंकि स्टोर रूम तक जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है जो सुजेन और पीटर के पास नहीं थी। वो बच्चे जो सुजेन को इंसेक्ट देते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर वो इंसेक्ट को ढूंढ ले तो वो सुजेन से ज्यादा पैसे मांगेंगे। ये सोचते हुए वो एक टनल में घुस जाते हैं। ये टनल वही टनल थी जहां उन्हें एक आदमी नजर आता है ब्लैक ओवरकोट पहने हुए, जो फादर का किलर था।
وہ ان دونوں بچوں کو بھی ویسے ہی بروٹلی مار ڈالتا ہے۔ یہاں سین کٹ ہو جاتا ہے اور ہم جوئے کو دیکھتے ہیں جس نے فادر کا مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جوئے اپنے گھر کی کھڑکی سے چرچ میں گھس جاتا ہے۔ اگلے دن جوئے کے فادر اسے اٹھانے جاتے ہیں تو وہ اپنے کمرے میں نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں اور اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہ فوراً پولیس کو کال کرتے ہیں کہ جوئے نہیں مل رہا، پر وہ خود بھی اسے ڈھونڈنا بند نہیں کرتے۔ جوئے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چرچ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سوزین کو کوئی بتاتا ہے کہ انہیں عجیب سی چیز ملی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ بات سنتی ہے وہ فوراً اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں ایک بہت بڑا عجیب بگ دیکھتی ہے۔ اس کا سائز تقریباً ایک ڈاگ جتنا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے سارے آرگن صحیح کام کر رہے تھے اور یہ کوئی عام انسیکٹ نہیں تھا، یہ کوئی ایسی کریچر تھی جو پوری کالونی میں رہتی تھی۔ یہ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سب وے کے اسٹیشن میں ریسرچ کرتا نظر آتا ہے جہاں پر انہیں اس بگ کے ویب ملے تھے۔ باہر ہم دیکھتے ہیں سوزین کافی دیر سے سب وے پر بیٹھ کر پیٹر اور اس کے ساتھی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تب تک وہ کریچر کی پکچرز کو دیکھ کر اس کی کھوج لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ہمیں دکھاتے ہیں کہ رات بہت ہو چکی ہے اور سب وے بھی بالکل خالی ہو چکا تھا۔ سوزین یہاں سے ابھی تک گئی نہیں تھی۔ وہ ایک سایہ دیکھتی ہے جس نے کالے رنگ کی ہوڈی پہنی ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب جاتی ہے اور اس سے ٹائم پوچھتی ہے لیکن وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ سوزین ڈر جاتی ہے اور تیزی سے بھاگ کر سب وے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی ہم اس آدمی کو پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں ایک بہت بڑا راز کھلتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہوڈی پہنا ہوا انسان سمجھ رہے تھے وہ انسان تھا ہی نہیں، بلکہ انسان کی طرح نظر آنے والا ایک کریچر تھا جس کے پر بھی ہمیں دکھاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوزین پر حملہ کرتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزین ایک ٹنل میں ہے۔ ایسی ہی ٹنل میں پیٹر اور اس کے ساتھی اور پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے۔ پیٹر کے سامنے ایک جوڈس بگ آ جاتا ہے۔ پیٹر جب اسے اپنے پاؤں سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فلور ہی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سب کے سب زمین پر گر جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم سوزین کو دیکھتے ہیں جو اپنے آس پاس بہت ساری ڈیڈ باڈیز کو دیکھتی ہے، جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ بھی مرنے کے قریب ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس پر ایک بگ حملہ کر دیتا ہے۔ سوزین تلوار سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں ملتا یہاں سے باہر جانے کا، اس لیے وہ ایک جگہ چھپ جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم پیٹر کے ساتھی کو دیکھتے ہیں جو بہت سارے جوڈس بگ کے انڈے دیکھ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ جب وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو جوڈس بگ اس پر حملہ کر کے اسے بھی مار ڈالتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوئے کے ڈیڈ اسے ڈھونڈتے ہوئے اسی ٹنل کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں سوزین تھی۔ وہ جوئے کے ساتھ ساتھ سوزین کو بھی بچانے کا سوچتے ہیں۔ وہ اس ٹنل کو کھولنے کے لیے جب کچھ لینے جاتے ہیں تو انہیں پیٹر اور پولیس والے نظر آتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیسے، تو وہ انہیں اس بارے میں بتاتا ہے جو اس نے دیکھا، کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں انہوں نے ایک اور لڑکی سوزین کو بھی چھپا ہوا دیکھا۔ سوزین کے بارے میں سن کر یہ سب اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بچا ہی رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹارچ اس ٹنل میں غلطی سے گر جاتی ہے، جس کا شور سن کر سارے جوڈس بگ ان کی طرف بھاگ آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر حملہ کرتے وہ چاروں ان کی نظر سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اب یہ سب لوگ سب وے پر بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ جوڈس بگ ان کے پیچھے سب وے پر تھے، مگر یہ سب لوگ سب وے پر کھڑی خراب ٹرین میں چھپ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ ایک بگ ان کا پیچھا کرتے ہی ٹرین کے دروازے میں آ کر مارا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرا نہیں تھا، وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ انہیں تب پتا چلتا ہے جب وہ پولیس افسر کی ٹانگ کو زخمی کر دیتا ہے اپنے ہاتھ کے ناخن سے۔ یہ دیکھ کر پولیس والا اسے گولی سے مار ڈالتا ہے۔ وہ اسی مرے ہوئے جوڈس پر انویسٹیگیشن کرتے ہیں جہاں سوزین اس بگ کے لنگز کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ یہ ریلائز کرتی ہے کہ جوڈس بگ انسانوں کی طرح دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز سوزین جو پیٹر کو بتاتی ہے کہ جوڈس بگ کو بناتے ہوئے اس سے شاید کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مرنے کی بجائے ایوالو ہونے لگے۔ وہ اتنی جلدی بدل گئے ہیں، اتنا بدلنے کے لیے کوئی بھی جانور کروڑوں سال لیتا ہے، لیکن جوڈس بگ صرف 3 سالوں میں خود کو انسانوں جیسا بنا رہے ہیں۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جوڈس بگ ان پر حملہ کرنے آ جاتے ہیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہاں سوزین فیل کرتی ہے کہ وہ ہیومن بلڈ کو سمیل کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے مرے ہوئے جوڈس بگ کے لنگ کو خود پر اور ٹرین پر لگا دیتی ہے تاکہ جوڈس بگ کو لگے کہ ٹرین میں ان کی طرح کے ہی بگز ہیں، انسان نہیں۔ یہاں سے بچ کر جانے کے لیے ٹرین چلانی ضروری تھی، لیکن وہ اسے کیسے چلاتے کیونکہ وہ تو خراب تھی۔
تب جوائے کے ڈیڈ کہتے ہیں انہیں ٹرین کی وائرنگ تک جانا ہوگا، تبھی شاید وہ اسے ٹھیک کر پائیں۔ ٹرین کو صحیح کرنے کے لیے جوائے کے ڈیڈ اور پیٹر باہر جاتے ہیں۔ پیٹر اور جوائے کے ڈیڈ جب وائرنگ ٹھیک کر ہی رہے ہوتے ہیں تبھی ایک بڑا سا جورڈس بگ ان کے سامنے آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر پیٹر ڈر جاتا ہے، لیکن وہ بگ انہیں کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس نے سے بگ کی اسمیل فیل کر رہا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سوزین پولیس والے کو بتاتی ہے کہ بگ کی کالونی میں ایک ہی فیمیل ہوتی ہے جو بہت سارے انڈے دیتی ہے، جس سے ان کی جنریشن بڑھتی ہے۔ اگر ہم اس فیمیل کو مار دیں تو یہ آگے نہیں بڑھے گی۔ ٹرین صحیح کرتے ہوئے جوائے بھی نظر آ جاتا ہے، جو سرپرائزنگلی ٹھیک تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی جورڈس بگ سامنے آتے وہ انہیں دیکھ کر ان جیسی آواز نکالتا، اس لیے وہ بچ گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جوائے کے ڈیڈ اسے گلے لگاتے، جورڈس بگ ان کو مار ڈالتا ہے اور ان کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جوائے کی آواز سن کر سوزین ٹرین سے باہر آتی ہے، جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جوائے کے ڈیڈ اب نہیں رہے، اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ برا فیل کرتی ہے۔ یہاں پیٹر بھی ان کے پاس آنے لگتا ہے، تبھی اچانک جورڈس بگ ان پر حملہ کرنے آتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے پولیس آفیسر ایک آئیڈیا دیتا ہے۔ وہ انہیں سامنے ایک لفٹ میں چڑھنے کو کہتا ہے اور خود باہر آ کر شور مچا دیتا ہے تاکہ سارے بگ اس پر حملہ کر دیں۔ آدھا پلان تو کام کر جاتا ہے، وہ سارے کے سارے بگ اس کا شور سن کر اسے مار ڈالتے ہیں، لیکن باقی کا پلان کام نہیں کرتا کیونکہ صرف جوائے اور سوزین ہی لفٹ میں بیٹھے تھے کہ بہت سارے بگ ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے پیٹر اپنی جان کو رسک میں ڈالتا ہے۔ وہ لفٹ کو دھکا لگاتے ہوئے خود ٹنل میں گر جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لفٹ بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے زمین کی طرف گرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک بگ لفٹ کے نیچے آ کر مارا جاتا ہے۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ پیٹر ٹنل کے اندر جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے یہاں بہت سارے جورڈس بگ کے ویب ہیں، ان کے انڈے بھی ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس ٹنل میں سے ایک گیس پائپ لائن بھی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر پیٹر کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ ایک کلہاڑی لیتا ہے اور پائپ لائن کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا پلان تھا کہ وہ ساری ٹنل کو تباہ کر دے گا، لیکن اس کا لائٹر کام نہیں کرتا۔ پھر وہ ہتھوڑے سے ایک لوہے پر مارنا شروع کرتا ہے تاکہ اسپارک سے آگ بھڑکے اور اس جگہ کو آگ لگ جائے۔ اس کا پلان کام بھی کر جاتا ہے۔ ایک چنگاری اڑ کر ساری ٹنل میں آگ لگ جاتی ہے، جس سے اس کا اثر گاڑیوں، بلڈنگز پر بھی نظر آتا ہے۔ اس ٹنل میں موجود سارے جورڈس بگز مارے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزین اور جوئے کے سامنے وہ فیمیل جورڈس بگ آ جاتی ہے، جسے مارنا بے حد ضروری تھا۔ وہ جوئے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تبھی سوزین اسے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پر ایک کٹ لگا دیتی ہے تاکہ وہ سوزین کی طرف اٹریکٹ ہو جائے بلڈ کی اسمیل کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوزین پر حملہ کرتا، سوزین کو سامنے سے ایک ٹرین آتی دکھائی دیتی ہے۔ تبھی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ پٹری پر اترتی ہے اور اس طرف کو چلنے شروع کر دیتی ہے جس طرف سے ٹرین آ رہی تھی۔ بگ بھی اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ٹرین پاس آتی ہے، سوزین پٹری سے جمپ کرتی ہے اور وہ فیمیل بگ ٹرین کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے۔ اس طرح تمام بگز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سوزین اب خود کو ہلکا محسوس کرتی ہے کیونکہ اس نے دنیا کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا تھا، پر یہ سب اس کے ساتھ ہی اسے لگتا ہے کہ اس نے پیٹر کو کھو دیا۔ یہاں ایک ٹوسٹ سامنے آتا ہے کہ جب پیٹر نے اس جگہ کو آگ لگائی تھی تو اس نے سیوریج کے پانی میں چھلانگ لگا دی تھی اور اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ جیسے ہی وہ ٹنل سے نکلا تو سوزین کو لگتا ہے کہ اسے زندگی دوبارہ مل گئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جوائے کو اپنے ساتھ رکھیں گے ہمیشہ کے لیے۔